अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक और मदद से आज से हम कुरान मजीद को आसान जुबान में समझने का एक सिलसिला आओ कुरान समझे शुरू कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमारी इस काविश को आसान करे और इसको हमारी दुनिया और आखिरत की फलाह का जरिया बनाए। कुरान मजीद के आगाज से पहले हम देखते हैं कि कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है। इंसान की फितरत है कि कोई भी काम करने से पहले इसके फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचता है। हर काम के आगाज से पहले देखता है कि इस चीज से इसको क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। कोई चीज सीखना इसको किस हद तक, कितना और कहाँ तक फायदा देगा। तो चलिए कुरान करीम को सीखने से पहले हम इसकी फजीलत पर बात करते हैं, जिससे पता चलेगा कि कुरान के लिए वक़्त लगाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये हमें क्या फायदा देगा। आइए देखते हैं कि कुरान खुद इस बारे में हमें क्या बताता है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है। इस दुनिया में कोई भी चीज इस कलाम पाक से बढ़कर नहीं जो इंसान को सआदत, फलाह और कामयाबी की राह दिखाती हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को पैदा किया, उसे दुनिया में भेजा और फिर ऐसे ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर क्या करना चाहिए उसके लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम की और ये रहनुमाई कुरान की शक्ल में अता की। कुरान करीम को पढ़ना खैर और भलाई का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता कर देता है। तो खुशखबरी है आप सब के लिए कि अल्लाह करीम आप सब की भलाई चाहते हैं, इसलिए आपको इस रास्ते पर डाल दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़े अव्वल से ही दुनिया में इंसानों की हदायत का इंतजाम किया। आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में उतारा गया तो फरमाया, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 में है कि फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हदायत आए, रहनुमाई की कोई बात आए, तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा उसके लिए ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। इससे पता चलता है कि खौफ और गम से आज़ाद जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला की भेजी हुई हदायत की पैरवी की जाए। अल्लाह ताला ने हर दौर में पैगंबर भेजे और हर बस्ती में कोई ना कोई रहनुमा आया, तो उन रहनुमाओं के साथ अल्लाह ताला ने हदायत भी भेजी और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया। कुरान मजीद जैसी अजीम नेमत हम सब के लिए और रहती दुनिया तक के लोगों की हदायत के लिए नाजिल की। हकीकत यह है कि ये किताब सबसे दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है, वो रास्ता जो उखरवी नजात का रास्ता है, वो रास्ता जो जन्नत का रास्ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 24 में, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें इस चीज के लिए दावत दें जो तुम्हें जिंदगी बख्शती हो। अल्लाह और उसके रसूल की दावत जिंदगी बख्शने वाली चीज है। अल्लाह की दावत इस कुरान के जरिए है और वैसे भी इस किताब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदायत के लिए भेजा है। एक जगह पर आता है हुदल लिन्नास कि ये तमाम इंसानों के लिए हदायत है। दूसरी जगह पर आता है हुदल लिल मुत्तकीन कि ये अल्लाह से डरने वालों के लिए हदायत है। तो इससे पता चलता है कि कुरान से सब हदायत हासिल कर सकते हैं और हदायत हासिल करने के लिए इंसान को मुत्तकी होना पड़ेगा। कुरान मजीद सीखने और सिखाने वालों को बेहतरीन लोग करार दिया है। सही बुहारी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की निगाह में वो इंसान बेहतरीन इंसान है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है, कुरान के साथ अपना वक़्त गुजारता है। अगर हमें दुनिया का कोई फायदा बताए कि आइए ये काम करें या ये इल्म हासिल करें तो आपको इतनी इतनी दौलत मिलेगी, तो यकीनन हम सब उस काम की तरफ लपक पड़ेंगे। तो अल्लाह की किताब के जरिए इंसान को अल्लाह की निगाह में बड़ा होने का जो मौका मिलता है, इसकी तरफ हमें ज़ौक, शौक और रग़बत से पढ़ना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को जो कुरान के साथ अपना वक़्त गुजारते हैं, अपने खास लोग करार दिया है। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अहलुल्लाह होते हैं। आपसे पूछा गया कि वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपना अहल करार देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अहलुल कुरान है,
قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں جو اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں کہ ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن جائیں؟ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی بڑا انسان ہوتا ہے یا کوئی ریسورسفل یا پاورفل انسان ہوتا ہے تو سب لوگ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے، اس پوری کائنات کا بادشاہ، اس کا مالک رب العزت کن کو اپنے خاص بندے کہہ رہا ہے، کن کو اپنے وی آئی پیز قرار دے رہا ہے؟ تو کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف رغبت کرنے والے ہوں، قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہوں، اس کو کثرت سے پڑھنے والے ہوں اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہوں، قرآن سے ہی برکتیں پانے والے ہوں اور اس کے ذریعے ہر غم سے آزاد ہونے والے ہوں۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور سمجھنا دنیا کی ہر متاع اور ہر نعمت سے ایک قیمتی چیز ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتخان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی صبح کے وقت مسجد کی طرف کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیات سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 سے بہتر ہے، اور وہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہے، یعنی آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ قرآن مجید بہت ہی فضیلت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن اور واضح کتاب آئی ہے۔ قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے جس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے فائدے، ضرورت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ کتاب اس کو رہنمائی دیتی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے بہت آسان کر دی ہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کریں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کے لیے اس راستے کو آسان کر دیا ہے، اب یہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اس پر تدبر کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ بھی ہدایت پائیں، وہ بھی دنیا میں خوف اور غم سے آزاد ہوں اور وہ بھی آخرت میں نجات پائیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ گویا قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور غور و فکر کرو، اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب غور و فکر کے لیے ایک عام انسان کو بھی رہنمائی دیتی ہے اور ان لوگوں کو بھی جو علم اور عقل کے ایک بڑے درجے اور مقام پر فائز ہیں۔ ہر کوئی اپنی سمجھ، کوشش اور استطاعت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ایسا ہے کہ ہر انسان کو بار بار عقل اور غور و فکر سے کام لینے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کو رہنمائی ملے، تو اس کو یقیناً حق ضرور مل جاتا ہے۔ عموماً انسان حق کی تلاش میں مارا پھرتا ہے، سچائی کو پانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ خیر اور بلائی اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے۔
لیکن جب اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے اور اس میں غور و فکر کرے اور اس کے اندر حق کو تلاش کرے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو عموماً ہمارے ہاں جس طرح پڑھا جاتا ہے، صرف اس کی تلاوت کرنا یا صرف اس کی ریڈنگ کرنا، اگرچہ اس سے بھی ثواب اور برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن غور و فکر کے لیے تیزی سے پڑھنا فائدہ نہیں دیتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ سمجھ کر پڑھیں، اور چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں تو اس کے لیے اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اس کے الفاظ کی گہرائی میں جائیں، اور اس کو اس طرح سے نہ پڑھیں جیسے کوئی شعر پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس میں اس طریقے سے اس کو پڑھیں جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح سے نہ پڑھا جائے کہ نہ تو اس کے معنی کی کچھ سمجھ آئے اور نہ ہی اس طرح سے اس میں غور و فکر اور تدبر کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے۔ جب انسان قرآن مجید سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس سے بہت سے فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو جینے کا لطف آ جاتا ہے، انسان کو زندگی کا مقصد مل جاتا ہے، انسان کی روح کو اس کی غذا مل جاتی ہے، انسان کی روح ذکر اللہ سے قوت پکڑتی ہے اور پھر وہ انسان حقیقی معنوں میں ہوش ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ گویا یہ کتاب ہمارے لیے اجر میں اضافہ کرنے والی ہے اور سب سے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اس ایک نیکی کا ثواب اس طرح کی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی ان 3 حروف کو پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچئے ہمارے پاس نیکیاں اکٹھی کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ قیامت کے دن انسان جب ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا تو کیا ہمیں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جہاں ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں؟ قرآن سیدھا راستہ ہے اور پھر گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، یعنی قرآن پڑھنے والا دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھا جائے، پڑھا جائے، ان میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مشکل مرحلوں میں بغیر کسی پریشانی کے آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کو الفرقان بھی کہا گیا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے، بہت بابرکت کتاب ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، یہ بہت برکت والی کتاب ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ تو جس کتاب کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی خوبیاں بیان کی ہو تو کیا ہمیں اس کو سیکھنے اور سمجھنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو واقعی انسان کے دل کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور جب وہ ان آیات کی تلاوت سنتا ہے تو پھر اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے عمل صالح کا تعلق بھی انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنا ایک مشکل کام لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کا شوق اور نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بندوں کی خدمت اور نیکی کے دیگر کام کرنے میں انسان کا ذوق اور شوق اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور ایمان کو بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سنا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا، اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ یعنی پہلے لا الہ الا اللہ کو جانا اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کو سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور ایمان میں اضافہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ عالم کی صحبت اختیار کرنا، نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، اور نمبر 3 روزے رکھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ سے محبت ہو اور اس کی کتاب سے محبت نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور جس کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو، اسے بلا پھر کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، اور تقوی کس چیز سے آتا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید کو پڑھنے سے آتا ہے۔ یہ بہت بابرکت کتاب ہے، اور اس کی برکت کیا ہے؟ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا، نعمتوں کا زوال نہ ہونا، نعمتوں کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہونا، اور نعمتوں کا ہمیشہ باقی رہنا۔ برکت کو اگر زندگی میں دیکھا جائے تو زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی اضافہ، لیکن جتنی بھی زندگی ہے اس میں انسان بہتر سے بہترین کام کر جائے۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس کے لیے کشادہ ہو جائے، اس کے اندر فقر کا اندیشہ نہ ہو اور چیزوں کی کمی کا خوف نہ ہو۔ پھر اسی طرح وقت میں برکت کیا ہے کہ انسان ہر وقت کی تنگی کا شکار اور پریشان حال نہ رہے۔ جان، مال اور عزت وغیرہ میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا، بہت بابرکت ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے آپ کے جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی، خوش نصیبی اور سعادت مندی حاصل ہوگی، اور پھر دنیا کی خیر و بلائی بھی نصیب ہوگی۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مشغول کیا تو اس دنیا میں برکتوں اور بلائیوں میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی خیر و برکت اور بلائی ہمارے لیے عام ہو گئی۔ اسی طرح سلف صالحین کے اوقات جب تنگ پڑ جاتے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن مجید کی طرف لپکتے تھے، یعنی جب وقت کی تنگی محسوس ہونے لگتی تو قرآن کی تلاوت کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے دنیا کی پریشانی سے بھی نجات ملتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں تمہارے کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت ضرور اس کام کے لیے نکالنا چاہیے اور اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ زندگی تو گزرتی ہی چلی جا رہی ہے اور ہم سب آخرت کی طرف قدم با قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دن سے ہی اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اپنے رب سے جا ملے گا،
اور پھر ایک دن آئے گا جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور رب تعالیٰ اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہلیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کیا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ تو اس دن کی تیاری ہم سب پر لازم ہے، اور اس کے لیے چاہیے کہ اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کتاب کے لیے ضرور نکالیں تاکہ وہ کتاب ہمیں اس دن کی یاد دہانی کرواتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی برکت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک تو انسان کو سکینت اور سکون حاصل ہوتا ہے، رحمت آ جاتی ہے، اور پھر فرشتوں کا ساتھ مل جانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں سے کرنا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ گھروں میں برکتیں اترتی ہیں اور گھر کشادہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے تو وہ اس گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور اس میں خیر کی کثرت ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن کریم نہ پڑھا جائے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اسے چھوڑ جاتے ہیں، شیاطین آ کر اس گھر میں بس جاتے ہیں اور اس گھر میں خیر کی قلت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو تارے۔ یہ کتاب انسان کو حکمت اور دانائی عطا کرتی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب انسان کو غفلت سے باہر نکالتی ہے، دلوں کے بوجھ دور کرتی ہے، انسان کو روشنی عطا کرتی ہے، ڈپریشن سے نکالتی ہے، زندگی میں بہتر سے بہتر کام کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، جس کے بعد انسان اپنی زندگی میں اور بھی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خیر اور بلائی اور بہتری کے راستے پیدا کرتے چلا جاتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے انسان کو رفعت اور بلندی ملتی ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ یعنی اس کتاب کا علم جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے، اسی اعتبار سے انسان کے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک درجہ اس کو عربی زبان میں صحیح طریقے سے پڑھنا یا اس کی قرأت کرنا ہے، پھر ایک اس کا ترجمہ جاننا، پھر اس کی بنیادی فہم عطا کرنا، پھر غور و فکر اور تدبر کرنا، اس سے معنی نکالنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا، اور پھر اسی طرح اس کو حفظ کرنا، اس کو صحیح اور خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ تو انسان جتنے جتنے مرحلے طے کرتا چلا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے درجے بھی بلند ہوتے جاتے ہیں۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک منزل اسفان میں آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے ملے، وہ استقبال کے لیے آئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی یعنی مکہ پر بطور نائب کسے مقرر کیا ہے؟ نافع بن عبد الحارث نے جواب دیا کہ ابن ابزی کو۔ انہوں نے پوچھا کہ ابن ابزی کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا؟ رافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت پانے کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، تو عزت پانے کے لیے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ اس کتاب کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
ابن تیمیہ رحم اللہ کہتے ہیں جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان قوی اسباب میں سے ہے جو انسان کو نافرمانیوں یا ان میں سے بعض سے روک لینے والا ہو. یعنی جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل پگھلتا ہے، اس کو ایک آئینے کی طرح اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر صرف نظر ہی نہیں آتی بلکہ ان سے نفرت بھی ہونے لگتی ہے. اور پھر انسان وہ تدابیر سوچنے لگتا ہے کہ جس سے وہ ان غلطیوں، گناہوں اور ان چیزوں سے دور ہو سکے، وہ داغ اس کی زندگی سے دھل جائیں، وہ بوجھ اس کے اوپر سے ہٹ جائیں، اور یہ چیز انسان کو پرسکون اور ہلکا پھلکا کر دیتی ہے. قرآن سے دل لذت اور سرور حاصل کرتے ہیں. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، اور محبوب کے کلام سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو دلوں کے لیے لذت اور روح کے لیے سرور کا باعث ہو. قرآن انسان کے جسم اور روح کے لیے شفا کا باعث ہے. بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی قرآن ہر قسم کی بیماری سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات غلط ہو؟ اس پر ایک مومن کا یقین اور ایمان ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ صرف اور صرف حق ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. دنیا کے بعد آخرت میں بھی قرآن پڑھنے والوں کو بہتر مقام عطا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اس کو پھر پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے بے حساب اجر ہے. مفسر قرآن ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے سوائے ان لوگوں کے، یعنی جنہوں نے قرآن کو پڑھا، تو قرآن کے پڑھنے کی برکت سے ان کی زندگیوں میں یہ مشکل نہیں ہوتی. دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور اس کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے قریب تر کرنے والی اور کوئی چیز نہیں. سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو آخرت کے عذاب اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے وہ یہی کتاب ہے. قرآن سے تعلق کی وجہ سے قبر کے سوالوں میں بھی آسانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث جو سنن نبی داؤد میں آئی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مابعوث کیا گیا تھا، تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے پتا چلا، یہ باتیں تجھے کہاں سے پتا چلی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو یہ ہے قرآن پڑھنے کا وہ فائدہ جو انسان کو مرنے کے فوراً بعد اپنی قبر میں نظر آئے گا، اور اس وقت اس کے سب جواب درست ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا تھا. اور پھر نہ صرف یہ کہ قبر کے اندر بلکہ قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو اس وقت بھی قرآن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کیا کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. قیامت کے دن جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، ماں باپ کو اپنی پڑی ہوگی، بچے وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، دوست احباب رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جگری دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس دنیا میں تو دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کے دوست رشتہ دار فوراً حال احوال پوچھنے لگتے ہیں،
بار بار کال کرتے ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکیوں میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور وہاں پر صرف انسان کا عمل ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پر قرآن اپنے ساتھیوں کے لیے یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور انہیں اس مشکل سے نجات دے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر دن میں کچھ نہ کچھ قرآن مجید میں اپ گریڈ ہونا چاہیے، قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آگے لے کے جانا چاہیے۔ اگر ہم نے تجوید کی ہے تو پھر ترجمہ اور تفسیر کی طرف رجوع کریں، اور اگر ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے تو پھر اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں، اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے تک اس کو محدود رکھیں، دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے جہاں دنیا، قبر اور آخرت میں فائدے ہیں، وہاں قرآن سے منہ موڑنے کے نقصانات بھی ہیں، اور یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتی ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو اصل راستے سے روکتا ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ یعنی اس وقت انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور شیطان اس کو اندھا کیے ہوئے ہوتا ہے، حق دیکھنے نہیں دیتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی کا تنگ ہو جانا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سوچئے ذرا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئیں تو فناسیاتہا، تو تو نے ان کو بلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو بلا دیا، اسی طرح آج تم بھی بلا دیا جائے گا، یعنی آج تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ تو سوچئے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہمیں کتنا بڑا سبق دے رہی ہے کہ جو شخص اس کتاب سے منہ موڑے گا، دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ مشکلات تو ہر بندے کو پیش آتی ہیں، لیکن جب قرآن انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایسی ٹھنڈک اور ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مشکلات اس کو مشکلات نہیں لگتی۔ پھر اسی طرح جب انسان قرآن نہیں پڑھتا تو گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کے سائز میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل تنگ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس گھر میں خیر اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی اس کے لیے سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے، جو اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس کے سامنے پڑھی جا رہی ہوں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، یعنی اپنی ڈگر پر چلتا رہتا ہے، گویا کہ وہ اس نے سنی ہی نہیں، اللہ کی بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں پائے گا، بلکہ قیامت کے روز اللہ کے رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے، اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسے مانے جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے، اس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کرے۔ نمبر 2، اسے اس طرح سے پڑھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی تلاوت کرے، ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھے۔ اور نمبر 3، قرآن مجید کو سمجھے کہ جیسا سمجھنے کا حق ہے، اس پر تدبر کرے۔ اور نمبر 4، اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرے۔ اور نمبر 5، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کی تعلیمات کو عام کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وہ تمام وعدے اور بشارتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان کا اہل کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے۔